सेहतमंद रखने के लिए उनके कम अज कम साल में एक दफ़ा टेस्ट किए जाए हर फर्द के, और ये फ्री होने चाहिए। किसी किस्म का बीमार आदमी से, जिस तरह से मजबूर आदमी से आप पैसे नहीं मांग सकते, आप किसी गरीब आदमी से पैसे नहीं मांग सकते, किसी फकीर से पैसे नहीं मांग सकते, इसी तरह से जो बंदा बीमार है आप उससे भी पैसे नहीं मांग सकते कि आपके इलाज के लिए हमें पैसे चाहिए। तो वो टैक्सेस दे रहा है, तो जब वो टैक्सेस दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने इलाज के लिए रकम आपको दे रहा है। तो आम इंसान पार्टी इस बात पर बिलीव रखती है कि तमाम इंसानों का इलाज जो है वो रियासत के ज़िम्मे है, और ये 100% फ्री होना चाहिए और ये बेहतरीन होना चाहिए। अब हमारा आइडिया ये है कि अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है तो पहली तो बात यह है कि डॉक्टर बताएगा कि ये बीमार है या नहीं है। पाकिस्तान आर्मी के अंदर ना एक बड़ा असूल है, बड़ा ज़बरदस्त असूल है, और वो असूल है कि जब हम वहाँ पे बहाने करते हैं किसी भी तरह के, तो वो बहाने उन्होंने मैकेनिज्म ऐसा बनाया है कि वो बहाने चलते नहीं। अगर कोई बंदा कहे कि मेरे पेट में दर्द है, तो वो उसको कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बताएगा कि इसके पेट में दर्द है या नहीं है। अब दूसरे नंबर पे, अगर किसी के बाल बड़े हुए हैं, जैसे अली अदनान साहब के थोड़े से बड़े हुए मुझे नजर आ रहे हैं, तो वहां पे नाई के पास जाके हाजिरी लगवानी होती है, तो नाई ने ये डिसाइड करना है कि आपकी कटिंग कितनी करनी है, ये हमने नहीं करनी। इसी तरह से जो मेडिकल का शुबा है वो ऐसा होना चाहिए कि जो बंदा ये कहे कि मैं बीमार हूँ वो डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर बताए कि हाँ ये बीमार है या नहीं है। और अगर वो बीमार है तो वो गवर्नमेंट का मेहमान हो गया उस दिन से, और उसके बाद उसका खाना, उसका पीना, उसका रहना, उसकी मेडिसिन, उसका इलाज, उसकी इन्वेस्टिगेशन, हर चीज जो है वो स्टेट के जिम्मे, जब तक वो बीमार है। तरीकाकार ये होना चाहिए कि एक शख्स जो बीमार डिक्लेयर हो गया पहली स्टेज पे, जैसे ही एंटर हुए हॉस्पिटल में, तो पहले ये चेक हुआ कि ये बीमार है या नहीं है। तो जब इसका डिसाइड हो गया कि ये बीमार है, तो अब वो गवर्नमेंट का मेहमान हो गया। अब उसके तमाम तर अखराजात जो वहां आएंगे वो गवर्नमेंट अदा करेगी, क्योंकि अब वो काम करने के काबिल नहीं रह गया। बीमार होने का मतलब ये है कि अब वो डिक्लेयर हो गया है कि अब वो काम नहीं कर सकता। तो उसके तमाम तर जो अखराजात हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अदा करे, और उसके बाद उसकी तमाम इन्वेस्टिगेशन हो, फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, कोई उसका खर्चा नहीं आएगा। इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में जो बीमारी निकले उसका बेहतरीन इलाज होना चाहिए। डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिक्स के लिए, पेशेंट्स के लिए सेम खाना बने जो हर हॉस्पिटल में सर्व हो, ताकि वहां काम करते हुए लोगों को खाने की फिक्र ना हो कि कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई पता नहीं सही मिलेगा, अच्छा मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो वहां पे दो तीन चार किस्म का खाना डेली बने, और जो जिसको जरूरत है, जिस तरह का उसको जरूरत है, वो उस तरह का खाना भी मिले उसको, उसको मेडिकल के टेस्ट भी मिलें उसको, दवाइयाँ भी मिलें, और डॉक्टर्स की जो टीम है वो मिले। डॉक्टर्स को प्राइवेट प्रैक्टिस की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये हम नहीं करें कि डॉक्टर जो हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस करें। डॉक्टर्स अपनी एक रीजनेबल फीस होनी चाहिए, हर एक की होनी चाहिए। रीजनेबल जब हम कहते हैं तो वो हर एक की होनी चाहिए। किसी की भी इनकम जो है वो अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए, ना इतनी कम कि वो सिस्कियां लेता रहे हर बात पर, और ना इतनी ज्यादा कि वो सब कुछ ही समेट ले। तो इन चीज़ों को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। अच्छी सैलरीज दें, अच्छे लाइफ स्टैंडर्ड्स दें, लेकिन किसी को लूट मार की इजाज़त ना दें। ये जो अभी निज़ाम चलता है इसमें बहुत सारी खामियां हैं हमारे सिस्टम के अंदर, और कहीं ना कहीं उनको मजबूरन ये करनी भी पड़ती है, लालच में भी आ जाते हैं। लाइफ की कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो जब सिक्योरिटी नहीं होती किसी माशरे के अंदर, तो वहां पे ये प्रॉब्लम होता है कि वहां पे आपको खुद सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। और जब आप देखते हैं कि खुद सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो आपके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, आपके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी होनी चाहिए,
آپ کے پاس گارڈز ہونے چاہیے. تو حکومت کی جو رٹ ہے بیسیکلی وہ چیلنج ہو جاتی ہے یا کمپرومائز ہو جاتی ہے. تو حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے اور انہیں یقین ہو کہ اگر میں بیمار ہو جاؤں گا تو میری بہترین ٹریٹمنٹ ہوگی. لہذا مجھے پیسے رشوت کے طور پر لینے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹروں کو بھی یہ کرپشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پیرامیڈکس کو کرپشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیبارٹریز کو کرپشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ عام انسان پارٹی کا ایک مختصر سا ہے جو سوچ ہے ہماری. ہم اپنے منشور کا حصہ اس کو بنایا ہے کہ ہم جو علاج ہے وہ اس طرح سے کریں گے کہ وہ 100% فری ہو اور وہ سب کے لیے فری. جی رائے صاحب، ایک تو میں علی عدنان صاحب کو ویلکم کرتا ہوں جو پروگرام میں کافی دنوں کے بعد وہ تشریف لائے ہیں. اور ایک میں نے سوال، پہلے میں اس کی تفصیل تھوڑی سی شیئر آپ سے کرتا ہوں، پھر وہ کامن سوال میں علی صاحب سے اور رائے صاحب سے کروں گا. اور علی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس کا کمپیریزن بتائیں، چونکہ آپ UAE میں ہیں، کہ جو میں ابھی عرض کروں گا وہ وہاں اس کی کیا صورتحال ہے. اور پھر میرا وہ سوال راجہ صاحب سے ہوگا کہ کچھ ماشاءاللہ یہ بڑی گرپ رکھتے ہیں ان ساری سچویشن کے اوپر، اور ماشاءاللہ منچے ہوئے سیاستدان ہیں، منچے ہوئے مائنڈ سیٹ کوچ ہیں، تو یہ ہمیں اس کا حل بتائیں گے. پرابلم میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو صحت سے ریلیٹڈ ہے، کہ ہمارے ہاں ویسے تو ہر جگہ ہر چیز میں مافیا پایا جاتا ہے، لیکن صحت کے فیلڈ کے اندر ایک بہت بڑا مافیا جو ہے وہ لیبارٹریز کی شکل میں اور فارماسیوٹیکل فارمز کی شکل میں، اور ڈاکٹر کے ساتھ ان دونوں کا جو گٹھ جوڑ ہوتا ہے وہ بہت عام ہے. اتفاق ایسا ہے کہ میں چونکہ سیلز کی جاب میں ہوں تو ان دونوں فیلڈ کے اندر میرے بہت سارے کلائنٹس ہیں. تو ان کی میرے پاس جب ورکنگ آتی ہے جس پہ ہم بیکورڈ کیلکولیشنز کرتے ہیں پروفٹیبلٹی کی، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت ہیوی مارجن کریٹ کیے جاتے ہیں جب سیلز کی یہ ورکنگ کرتے ہیں. اور پھر وہ ہیوی مارجن جو ہوتے ہیں وہ بٹتے ہیں ان بٹوین ڈسٹریبیوٹرز، ریٹیلرز اینڈ ڈاکٹرز. یعنی یوں سمجھیے کہ ان تینوں کیٹیگری کی اس میڈیسن کی کاسٹ کے اندر ایک اسپیسیفک پرسنٹیج ہے کہ وہ انہوں نے چارج کرنی ہی کرنی ہے. تو میری عرض ہے علی صاحب سے کہ کیا دبئی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے؟ آپ تھوڑا سا کمپیریزن بتائیے گا. اور پھر چونکہ ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں، ہم نے تو یہاں کی صورتحال کو بھگتنا ہے، اور اس کا پھر میرا گزارش ہوگی راجہ صاحب سے کہ آپ اس کا کوئی حل بتائیے ہمیں، یا آپ کی جو پارٹی ہے یعنی ہم سب کی جو پارٹی ہے وہ اس کے لیے اپنے منشور میں کیا سوچتی ہے اور کیا حل بتاتی ہے. جی علی صاحب. سر یہاں پہ علاج کافی مہنگا ہے. جو سب سے بنیادی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ علاج کافی مہنگا ہے، اور وہ مہنگا شاید ہمیں اس وجہ سے لگتا ہے کیونکہ ہم پاکستان سے آئے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کو یہاں پہ ابھی کم سیلریز ملتی ہیں یا کم سیلریز پہ کام کرتے ہیں. جو لوگ یہاں پہ UAE کے رہنے والے ہیں ان کو شاید وہ اتنا مہنگا نہیں لگتا ہوگا. تو یہ ہے. باقی جو چیزیں ہیں نا یہاں پہ آپ اس گٹھ افیکٹو جوڑ کے بھی ہے. بارے میں علی صاحب بتائیے. گٹ میں جوڑ تھوڑا مجھے سا نہیں عرض کرتا لگتا ہوں، کہ آپ کو ٹوک رہا ہوں بیچ میں. جی گٹ جوڑ نہیں ہے سر اویلیبل یہاں پہ، مجھے نہیں لگتا یہاں پہ. جی جو ہمارے ہاں لیبارٹریز والے جو ہوتے ہیں انہیں ڈاکٹر کے ساتھ بات چیت کی ہوتی ہے کہ اتنے پیشنٹ ہمیں آئیں گے، ریفر ہوں گے، تو ان کی جو ٹیسٹ کی فیسز ہوں گی ان میں سے ڈاکٹر کو پرسنٹیج آئے گی، اور فارماسیوٹی والے کا کاسٹیں کرتے ہوئے ہی وہ ڈاکٹر کے پیسے اس کے اندر شامل کر رہا ہوتا ہے. تو دبئی میں اس کی کیا صورتحال؟ سر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے یہاں پہ. یہاں پہ ہر ایک کا الگ الگ شعبہ ہے، اور اس کے اوپر بڑا ایک کنٹرول سسٹم ہے یہاں پہ. ہر ایک مطلب کسٹمر کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے فلاں ہی لیبارٹری سے ٹیسٹ لے کے آنا ہے تو آپ کا ٹیسٹ قبول ہوگا، ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ. وہ گٹھ جوڑ تو یہی ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ نے صرف فلاں لیبارٹری سے ٹیسٹ کروایا تو ہمیں سمجھ میں آئے گا یا ہمارے حساب سے وہ ٹھیک ہوگا، ادروائز وہ ٹھیک نہیں ہے. جی بالکل ریفر کر رہے ہوتے ہیں. جی رائے صاحب آپ فرمائیے کہ اس کا کیا حل سوچ رکھا ہے عام انسان پارٹی نے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ عام انسان کے لیے. جی یہ ایک ہمارے معاشرے کا
جہاں اور بہت ساری برائیاں ہیں، یہ ایک برائی ہے، بدی ہے، ناسور ہے، اور ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ ہمارا ڈاکٹر کمیشن کھاتا ہے، ہمارا میڈیکل سٹور کمیشن دیتا ہے، ہماری لیبارٹریاں کمیشن دیتی ہیں، اور میڈیسن کمپنیاں جو ہیں وہ بھی رشوت دیتی ہیں، اور یہ دھندا جو ہے یہ بڑے ایک مضبوط پیمانے پر چل رہا ہے، اور میڈیسن جو ہے وہ جب چاہیں کوئی کمپنی جو ہے وہ بڑھا دیتی ہے اس کی پرائسز۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا ایک ہی حل ہے کہ یہ سب فری ہو، جیسا کہ عام انسان پارٹی میں نے عرض کیا کہ یہ چاہتی ہے کہ علاج فری ہو۔ جب علاج فری ہوگا تو ٹیسٹ بھی فری ہوں گے، اور ٹیسٹ فری ہوں گے تو نہ کوئی لیبارٹری رہے گی، نہ کوئی اس طرح کا کمیشن ہوگا، نہ کوئی پرابلم رہے گی، اور یہ سارے معاملات۔ ڈاکٹرز کو پرائیویٹ پریکٹس کی اجازت آپ بند کر دیں، جو پروفیسر ہے ایجوکیشن میں اس کو پرائیویٹ ٹیوشن بند کر دیں تو نظام بالکل صحیح ہو جائے گا۔ پرابلم یہاں آ رہا ہے کہ اسٹیٹ اپنی کارکردگی نہیں دکھا رہی، اسٹیٹ کی کارکردگی صفر ہے، اسٹیٹ ناکام ہے اپنے شہریوں کو صحت یا تعلیم کی سہولیات دینے میں، تو پھر جو شہری ہیں وہ پرائیویٹ کی طرف جاتے ہیں۔ اگر گورنمنٹ کے اسکول اور ہاسپٹل بہترین ہوں تو پرائیویٹ کی طرف ویسے ہی کوئی نہیں جائے گا، ویسے ہی پرائیویٹ اس لیبارٹری کی طرف کوئی نہیں جائے، اگر وہ بھی ایگزسٹ بھی کرتی ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کب ہوں گے اور کیوں ہوں گے اور کیوں نہیں ہو رہے۔ تو سوال یہ اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ بھی ملوث ہے کرپشن کے اندر، وہ بھی کک بیکس کے اندر ملوث ہے، وہ بھی دیانتدار نہیں ہے۔ جب تاجروں کی حکومت ہوگی، آپ ذرا دیکھیے گا کہ ہمارے ہاں حکومتیں بنتی کس کی ہیں؟ ہمارے ہاں حکومتیں بنتی ہیں یا وڈیروں کی، جاگیرداروں کی، سرمایہ داروں کی، ٹھیک ہے، یا بزنس مینوں کی۔ ہمارے ہاں منسٹر بھی وہی بنتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ پورے کے پورا گینگ بنا ہوا ہے جو سیاست، قانون اور قانون پر عمل درآمد کرنے والی فورسز، یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر کرپشن ختم نہیں ہو رہی۔ تو اگر ہم اس کو فری کر دیں گے اور پرائیویٹ پریکٹس پہ پابندی لگا دیں گے تو پھر لا محالہ ہر کسی کے پاس گورنمنٹ ہاسپٹل ہوگا، اور پھر یہ بھی چکر ختم ہو جائے گا کہ میں منسٹر ہوں تو میرے بچے اور میرا علاج جو ہے وہ لندن میں ہوگا۔ ہم اپنے ہاسپٹل میں اس کو یقینی بنائیں گے کہ نہ صرف ہمارے پاکستانیوں کا علاج پاکستان کے اندر ہو، بلکہ بیرونی دنیا کو بھی ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارے اسپتال میں آئیں، یہ بہترین اسپتال ہے۔ اچھا رائے صاحب، ایک چیز اور آپ کی پریزنس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ دنیا میں ہے تو وہ صرف مردوں سے نہیں بن سکتا، وہ صرف عورتوں سے نہیں بن سکتا، وہ یا خواتین و حضرات جو ہیں دونوں مل کے حسن ہے کسی بھی معاشرے کا، اور اس میں اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک پسماندگی میں ہے تو وہ گاڑی جو ہے وہ ان بیلنس سی ہو جاتی ہے، وہاں لوگوں کے اندر ایک ایکوالٹی نہیں رہتی۔ تو میں علی صاحب سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو صورتحال آپ جو کہ پاکستان میں ایک اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ گزار کے گئے ہیں، اور ابھی آپ پچھلے 2-3 سال سے وہاں دبئی میں مقیم ہیں، تو آپ تھوڑا سا یہ فرمائیے گا کہ وہاں خواتین کی پسماندگی کی کیا صورتحال ہے، اور پھر اس کے بعد اسی کا سیکنڈ پارٹ ہم راجہ صاحب سے پوچھیں گے کہ عام انسان پارٹی ان خواتین کے لیے کیا سوچتی ہے۔ جی علی صاحب۔ سر اگر میں کہوں کہ اوورآل اس وقت دنیا کو اگر کوئی محفوظ ترین جگہ سمجھی جاتی ہے تو وہ یو اے ای سمجھا جاتا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور ہر لحاظ سے، اور یہاں کی عورت اپنے آپ کو اتنا آزاد محسوس کرتی ہے، مطلب کسی کو کوئی اگر بالکل ایک جیسے ہوتا ہے نا برقعوں میں، اور بالکل جس طرح کا لباس وہ مرضی پہننا چاہے وہ پہن کے پھر کوئی اس کو آبجیکشن نہیں کر سکتا،
اور یہاں پہ اگر کوئی آزاد خیال عورت ہے اور وہ اپنے حساب سے مغربی طرز کا کوئی لباس پہن کے پھرنا چاہتی ہے تو وہ ایزیلی پھرتی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہاں پہ کوئی میرے ساتھ غلط جرت نہیں کر سکتا، کیونکہ کچھ بھی اگر اس نے بندے نے کوئی غلط حرکت کی اس کو یو اے کی گورنمنٹ اٹھا کے باہر پھینک دے گی. تو کوئی بھی بندہ اپنی روزی روٹی پہ لات نہیں مارنا چاہتا کسی چھوٹے سے یا کسی مطلب میں تو اس کو بڑا معمولی سا ایک انسان کا انسٹنکٹ ہوتا ہے یا اس کی تشفی کے لیے اپنی خواہش کی یا کسی بھی چیز کے لیے تو اپنا اتنی بڑی قربانی وہ دینا پسند نہیں کرتا. تو اس وجہ سے یہاں پہ عورت کے حوالے سے بہت سمجھیں کہ سیکیور ہے معاملہ ہر لحاظ سے. زبردست. رائے صاحب آپ فرمائیے کہ ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر اتنے سال گزرنے کے باوجود، اتنی تگودو کرنے کے باوجود یہ پسماندگی کی شرح جو ہے وہ اتنی زیادہ کیوں ہے، اور ہماری عام انسان پارٹی اس کے بارے میں کیا خیالات ہے؟ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، اور خواتین ہمارے معاشرے میں زیادہ تعداد میں ہیں، اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ خواتین کے ساتھ مسلسل زیادتی ہو رہی ہے. ان کو ہر لحاظ سے پسماندہ رکھا جاتا ہے، اور اب ہم نے باقاعدہ یہ سمجھنا بھی شروع کر دیا ہے کہ وہ پسماندہ ہیں. تو اگر وہ ذہنی طور پر کہیں مردوں سے عقلی طور پر، جسمانی طور پر تھوڑا سا نیچے ہیں، کمزور ہیں، یا 1-2% کا فرق ہے سمجھ کے اندر، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم انہیں حقوق سے محروم کر دیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ زیادتیاں کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کا استحصال کریں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو مردوں کا ڈومیننٹ رول ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اسے ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں عام گھروں میں عورتوں کی عزت نہیں کی جاتی. انہیں بار بار سنب کیا جاتا ہے، ڈانٹا جاتا ہے، انہیں تانے دیے جاتے ہیں، انہیں مارا پیٹا بھی جاتا ہے، گالی گلوچ بھی ہے، تشدد بھی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے معاشرے کا ایک بدنبات داغ ہیں. اور ہماری ہاں کیا وجہ ہے کہ دبئی بھی ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، یو اے ای جو ہے پورے کا پورا یا باقی معاشرے، وہاں پہ ریپ کیوں نہیں ہوتے؟ وہاں پہ عورتیں کیوں محفوظ ہیں؟ رات کے 2 بجے بھی اسکرٹ پہن کے کوئی خاتون پھر سکتی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے، آپ غور سے دیکھ بھی نہیں سکتے. مہذب معاشروں میں اس کے بھی قانون ہے کہ اتنے ٹائم سے لے کے اتنے ٹائم سے زیادہ اگر آپ کسی کو غور سے دیکھیں گے تو وہ آپ کی شکایت کر سکتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ایک دفعہ شکایت ہوگی تو پھر جگہ کوئی نہیں ہے بچنے کی اور چھپنے کی. تو ہمارے ہاں یہ جو استحصال ہے یہ ہم اس کے شدید خلاف ہیں، اور ہم خواتین کو ایک باعزت مقام جو آلریڈی ہمارے مذہب نے انہیں دے رکھا ہے اس کو ہم ریسٹور کرنا چاہتے ہیں، اور حقیقی معنوں میں اسے نافذ العمل کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی عزت نفس ہو، ان کے کام کو جو مردوں سے زیادہ ہوتا ہے اس کام کو سراہا نہیں جاتا، اس کی ویلیو نہیں لگائی جاتی، اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کی جاتی. آج گرمی میں ہم پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہائے ہائے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کچن میں آگ کے سامنے 3 وقت اپنے دن کا زیادہ تر حصہ وہ کچن میں گزارتی ہیں، کبھی برتن دھوتے ہوئے، کبھی آٹا گوندتے ہوئے، کبھی روٹیاں بناتے ہوئے، کبھی سالن بناتے ہوئے، کبھی ہمارے لیے چائے بناتے ہوئے. ہم فرمائشیں کرتے نہیں تھکتے. ہم نے کبھی جا کے کچن کے اندر اس کا حال نہ دیکھا، نہ کبھی پوچھا، نہ کبھی اسے اپریشیٹ کیا.
نہ کبھی اس کا شکریہ ادا کیا کہ آپ ہمارے لیے اتنی گرمی میں، اتنے شدید ترین موسموں میں، شدید ترین حالات میں آپ ہمارے لیے کھانے کا، صفائی کا، کپڑوں کا، جوتوں کا، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے، ان کے مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں علی صاحب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے جی راج صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں چھوٹا سا کویسچن علی صاحب سے کر لوں کہ آپ نے فرمایا کہ یو اے ای میں جو خواتین ہیں ان کی آزادی بہت بہترین یہ ہے معاملہ کہ ہمارے ہاں بہت ساری پابندیاں ہیں اور وہ وہاں پہ آزاد ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل جو آزادی ہے، جو اصل ڈیپینڈیبلٹی ہوتی ہے وہ معاشی ہوتی ہے، جہاں پیسے کا معاملہ ہوتا ہے، کمانے کا، خرچ کرنے کا بھی ہے۔ تو اس معاملے میں دبئی میں خواتین کے جو معاشی معاملات میں ہیں یہ کتنی آزادی حاصل ہے؟ سر جو میری نالج کے مطابق یا میرے انفارمیشن کے مطابق یہاں پہ خواتین برابری کی سطح پہ ہیں، جاب بھی کرتی ہیں اور آفیسز بھی ہیں، اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہر آفس میں انہوں نے اماراتی کو ایڈجسٹ کرنے کا ایک قانون پاس کر دیا ہے کہ کوئی بھی کمپنی جس کے ورکرز کی تعداد 15-20 سے زیادہ ہوگی اس کے اوپر لازم ہے کہ اس نے ایک اماراتی کو اپنے پاس ملازم رکھنا ہے۔ اور زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ لوگ فارمیلٹی کے طور پہ ان کو رکھ رہے ہیں، وہ چاہے کام کریں یا نہ کریں، مطلب ان کی ایک تنخواہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک طرح سے جاری ہو جاتی ہے۔ اور یہاں کی جو آبادی ہے وہ ٹوٹل 30% ہے مقامی اور 70% ہے بیرونی۔ اب تو شاید اس سے بھی کم ہو گئے ہوں گے پرسنٹیج کے حساب سے، کیونکہ اتنے پاکستان، انڈیا اور یہ یہاں سے ایک بھرمار ہے لوگوں کے آنے کی، تو اب شاید اس سے بھی پرسنٹیج کم ہوگی۔ لیکن اتنی کم پرسنٹیج ہونے کے باوجود وہ اپنے لوگوں کا تحفظ اتنا مقدم رکھتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ یونین کوپ کے نام سے گورنمنٹ کا، جیسے ہمارے ہاں یوٹیلیٹی سٹور ہے، یہاں پہ یونین کوپ اس کو بولتے ہیں، تو وہاں پہ جو اماراتی شخص ہوگا اس کو 30% ڈسکاؤنٹ ملے گا، اور نارمل لوگ جو ہیں وہ، یعنی ہر لحاظ سے گورنمنٹ اپنے ملک کے لوگوں کو توجہ کرتی ہے، ان کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے ہر لحاظ سے، اور ایون کہ اگر کہیں لائن بنی ہو تو بھی اس میں ان کو ترجیحی بنیادوں پہ دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہے اپنا گورنمنٹ کا ہر لحاظ سے، فائنانسز کے لحاظ سے اور حقوق کے لحاظ سے اپنے لوگوں کا خیال رکھنے کا سٹائل۔ اب اگر آپ عورت کا اسپیسیفک ایک معاشی تحفظ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، زیادہ تر عرب لوگ جو ہیں، اب کیونکہ گورنمنٹ نے بھی ان کو تحفظ دے دیا تو وہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ان کے خاتون خانہ تک بھی پہنچتا ہے، تو فائنانشلی وہ پرابلمس میں نہیں ہوتے۔ ایک بہترین ہائی فائی لوگ ہوتے ہیں جو اماراتی ہوتے ہیں، ان کا اچھا خاصا آمدن کا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ اچھا، اور جو لوگ چاہتے ہیں، اگر کہیں کوئی ہے متوسط طبقہ ہے یا بہت کم لوگ ہیں جو تو وہ پھر جاب کر رہی ہیں لڑکیاں۔ کچھ 2-3 طرح کے آفیسز ایسے ہیں گورنمنٹ کے شعبوں سے ریلیٹڈ، جہاں پہ جو بچے پڑھ کے آتے ہیں وہاں پہ ان کو جاب مل جاتی ہے فوراً۔ جو ڈاکومنٹس پروسیسنگ کے قومی ادارے ہیں یہاں پہ، وہاں پہ زیادہ تر لوگوں کو اماراتی کو ہائر کیا جاتا ہے، اور اسپیشلی وہ لوگ جو پڑھ کے آتے ہیں یونیورسٹی سے فارغ ہوئے اور سیدھا ان کو جاب دے دی، تو وہاں پہ زیادہ تر لڑکیاں ہیں۔ مطلب اگر میں کہوں کہ 60% لڑکیاں ہیں اور 40% اماراتی لڑکے ہیں تو یہ صحیح ہو سکتا ہے، لیکن ہر جگہ جی بالکل صحیح۔ مطلب اچھا علی صاحب، ہمارے چونکہ پروگرام کا ٹائم محدود ہوتا ہے تو اس کے اندر کافی ساری چیزیں ہم نے کور کرنی ہوتی، ایک بہت ضروری سوال ہے جو میں راجہ صاحب سے رہنمائی اس پہ چاہوں گا کہ اگر کوئی خواتین کوئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ اپنے ہسبینڈ سے اس کی لڑائی ہو گئی ہے اور اس کے پاس کوئی اور سہارا نہیں ہے، معاشی سہارا بھی نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے، اور بھی بہت سارے معاملات اس کو درپیش ہیں، تو عام انسان پارٹی ایسی خواتین کے لیے کیا کر سکتی ہے؟
جی اس کے نا دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ خواتین کسی وجہ سے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہ پا رہی. گھر والوں سے مراد خاتون کا دو گھر ہوتے ہیں، یا ماں باپ کا گھر ہوتا ہے یا پھر شوہر کا گھر ہوتا ہے. تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری خواتین ایسی ہیں جنہیں طلاق ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، یا علادگی ہو جاتی ہے، شوہر کے ساتھ نہیں بن پاتی. وہ اپنے والدین کے پاس آتی ہیں تو وہاں بھائیوں کے ساتھ، بھابھیوں کے ساتھ نہیں بن پاتی. تو ایسی خواتین جو ہیں وہ بے سہارا ہو جاتی. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ قانون جو ہے اس کے اندر تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی آپ ایک بچہ پیدا کریں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب کسی وجہ سے آپ کی اور آپ کی بیوی کی نہیں بن رہی آپس میں دونوں کی، تو ایسی صورت میں مرد کے اوپر یہ پابندی ہو کہ وہ 18 سال تک جب بچہ نہیں ہوتا، جب تک اس کی عمر 18 سال نہیں ہوتی، تب تک وہ ایک مخصوص اماؤنٹ اس کی نگہداشت کے لیے پے کرے گا. یہ قانونی طور پر بائنڈنگ ہو اس کے اوپر. مثال کے طور پر آج کے دور میں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بچے کا خرچہ 30,000 ہے، تو 30,000 روپے وہ ایک بچے کا خرچہ جو ہے وہ مہینے کا، کھانا پینا، رہائش، اس کی یہ سارا انتظام، کیونکہ آپ کی بیوی سے نہیں بن رہی، آپ کے بچے کا تو کوئی فالٹ نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہے، آپ اس کی نگہداشت کریں گے. اس کے لیے ایک مخصوص خرچہ جو ہے وہ رکھا جائے. جس کے 2 بچے ہیں وہ 60,000 دے، جس کے 3 بچے ہیں وہ 90,000 دے. اور بچوں کے علاوہ اب چونکہ بچوں کی والدہ جو ہے وہ ان کی لک آفٹر کر رہی ہے، وہ ان کی ذمہ داری نبھا رہی ہے، وہ ان کے لیے کھانا بنا رہی ہے، ان کو سارا کچھ کر رہی ہے، تو اس کو بھی آپ پے کریں گے. بچوں کی جو مدر ہے، جو کیئر گیور کے طور پر اپنی سروسز دے رہی ہے، ایک ماں کے طور پر دے رہی ہے، ان کے لیے بھی آپ پے کریں گے. یہ قانون کے اندر تبدیلی کی جائے، اور اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو طلاقوں کی شرح کم ہو جائے گی. یہ جو ہم بات بات پہ غرور میں آ کے اور غصے میں آ کے ہم کہتے ہیں یہ 3 لفظ اور 2 فارغ، یہ ختم کرنا چاہیے. رائس صاحب میں چھوٹا سا کوشچن کرنا چاہتا ہوں بیچ میں، کیونکہ ہمارا ٹائم اختتام کو پہنچ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ 30,000 روپے پر بچہ وہ جو ہسبینڈ ہے وہ خرچہ دے اپنی بیوی کو، اور اگر 2-3 بچے بھی ہیں تو اس حساب سے تو وہ 60,000 90,000 روپیہ اس کی بن جائے جو اس نے پیمنٹ کرنی ہے. اور اگر اس کے ہسبینڈ کی پیئنگ کیپیسٹی یہ نہیں ہے تو پھر وہ اس کے لیے کس طرح سے اس کو پے کر سکتا ہے؟ چونکہ پروگرام کا یہ آخری کوشچن ہم آپ سے کر رہے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا تفصیل کے بتانے کے بعد اس کا اختتام بھی آپ ہی کریں گے. مائک آف ہے. مائک آن کیجئے پلیز. رائس صاحب مائک آن کیجئے. جی سوری، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اگر پیئنگ کیپیسٹی نہیں ہے تو اپنی زبان کو تو کنٹرول رکھے، گالیاں تو نہ نکالے، برے الفاظ تو نہ کہے، تعریفی کلمات تو کہہ سکتا ہے، اپنے تعلقات تو صحیح رکھ سکتا ہے. اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھے جو اس نیچر نے یا حکومت نے یا خود اس نے اپنے لیے طے کر رکھا ہے. اس مقام سے پھر اوپر کیوں چلا جاتا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھے. اسے پتا ہونا چاہیے کہ یہ میری اوقات نہیں ہے. تو 3 بچے پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس 3 بچے تبھی وہ پیدا کرے گا جب اسے اپنی اوقات کا پتا ہوگا. غصے میں آ کے اس بات پہ خفا ہو کے کہ آج تو نے برتن صحیح نہیں دھوئے، آج مجھے چائے ٹھنڈی مل گئی ہے، یا آج مجھے کھانا ٹائم پہ نہیں ملا، 10 منٹ لیٹ ہو گیا ہوں، یہ میرے کپڑے صحیح طرح سے پریس نہیں ہوئے. تو یہ یورپ میں کیا ہوتا ہے؟ لڑتے ہیں وہ میاں بیوی، اگلی اٹھا کے باہر مارتی ہے. تو یہ ہمارے ہاں آزادی ہے. ہم 3 لفظ کہتے ہیں اور نئی شادی کر لیتے ہیں، اور پھر اس کو فارغ کرتے ہیں اور نئی شادی کر لیتے ہیں. یہ کلچر جو ہے یہ ایسا نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے. ہمارے لیے مذاق ہو سکتا ہے، اور ہمارے بہت سارے
یعنی میرے یہ چند دن پہلے کی بات ہے، میرا ایک بہت اچھا دوست میرے پاس آیا، ہم دونوں چائے پی رہے تھے، تو اس نے بتایا کہ میری وائف جو ہے پچھلے کئی مہینوں سے میں نے اسے چھوڑ دیا، الگ ہو گئی ہے، میں اسے طلاق نہیں دینا چاہتا۔ میں نے کبھی وہ کیوں نہیں دینا چاہتے؟ کہتے ذرا میں اس کو سبق سکھانا چاہ رہا ہوں۔ تو آپ یقین کیجئے گا، میں نے وہاں چائے کا کپ جو میں پی رہا تھا نا، میں نے نیچے رکھا، میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ آپ میرے گھر سے نکل جائیں، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ اکا بکا ہو گیا، وہ کہتا ہے یار یہ آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں راجہ صاحب، کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا۔ جو بندہ اس شخص کے ساتھ مخلص نہیں ہے، جو اپنا گھر چھوڑ کے، خاندان چھوڑ کے، اپنا محلہ چھوڑ کے، رشتہ دار چھوڑ کے آپ کے پاس آئی اور اس نے آپ کی خدمت کی، بچے پیدا کیے، ان کو بڑا کیا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے سبق سکھانا چاہتا ہوں، تو میرے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا سوری، آپ بلو ڈگنیٹی انسان ہیں، میں آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ میں نے یہی الفاظ کہے اور وہ میرے سے ناراض ہو کے چلا گیا، اور مجھے کوئی ملال نہیں ہے اس بات پر۔ اس مائنڈ سیٹ کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے مجھے اچھے سے اچھا دوست قربان کرنا پڑے، تعلقات ختم کرنے پڑیں، کسی سے رنجش مول لینی پڑے، تو آئی ایم ریڈی۔ لیکن انسان کو آپ بلو ڈگنیٹی ٹریٹ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر عام انسان کی حکومت ہوگی تو انسان خود مختار ہوگا، انسان خوش ہوگا۔ ہم چہروں پہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بدماشی نہیں کرنے دیں گے کسی بھی طرح کی، بے شک وہ ریلیشن شپ میں ہو۔ جو رشتہ محبت کا ہے اس میں صرف محبت ہونی چاہیے، اس میں نفرت نہیں ہونی چاہیے، اس میں بڑا پن ہونا چاہیے، اس کے اندر جو ہے وہ بڑھ کے نہیں ہونے چاہیے، اس کے اندر مسائل نہیں ہوتا۔ میں عام اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، جو میرے کلائنٹس ہیں، جو میرے ساتھ ریلیشن شپ پہ بات کرتے ہیں، میں انہیں ایک ہی بات سمجھاتا ہوں کہ جو محبت کے رشتے ہیں انہیں صرف محبت سے ڈیل کیا جائے۔ اگر اجازت ہیں تو 2 لفظ ایڈ کروں؟ جی جی کر دیں۔ جی علی صاحب فرمائیے پلیز۔ سر الٹیمیٹلی یہ پھر جا کے ماں پہ بات ٹھہرتی ہے کہ وہ ماں ایک اچھے انسان کو اس دنیا میں لے کے آئے، یا اس کی اچھی تربیت کرے کہ وہ ایک انسان رہے، جانور نہ بنے بعد میں جا کے۔ یہ ہم نے تعلیم میں سکھانا ہے، ہاؤ ٹو بیکم اے گڈ سٹیزن، انسان بنانے ہیں۔ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، پورا پروگرام انشاءاللہ کریں گے، ایک سیشن چاہیے اس کے لیے۔ یہ تعلیمی نظام جو ہے یہ کن ہاتھوں میں ہوگا تو وہ انسان ہوں گے، وہ بیہیویئر ان کا ٹھیک ہوگا، ان کی بات ٹھیک ہوگی، ان کے اندر سے غرور ختم ہوگا۔ آپ جاپان کے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں، کوئی بڑے ہیوی میتھمیٹکس نہیں پڑھا رہے، بچوں کو ایتھکس سکھا رہے ہیں، بچوں کو شیئرنگ سکھا رہے ہیں، بچوں کو ہاتھ سے کام کرنا سکھا رہے ہیں، بچوں کو قطار میں بیٹھنا سکھا رہے ہیں، بچوں کو برداشت کرنا سکھا رہے ہیں۔ ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ ہمارے استاد کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ ڈنڈے مارنا شروع کر دیتا ہے، سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ماں سے، نہ باپ سے، نہ استاد سے۔ ہم جنگل میں رہ رہے ہیں، یہ جنگل سے بدتر نظام ہے جس کے اندر ہم اس وقت موجود ہیں۔ ہمیں اس کو انسانی بنیادوں پہ قائم کرنا ہے، محبت کی بنیاد پہ قائم کرنا ہے، احترام کی بنیاد پہ قائم کرنا ہے، برداشت کرنی ہے۔ برداشت کب تک کرنی ہے؟ 1 دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، دیٹس اٹ۔ اگر چوتھی دفعہ پھر وہ حرکت کریں گے تو پھر پولیس آئے گی، پھر قانون آئے گا، پھر عدالتیں لگیں گی، پھر آپ کا چیک اپ ہوگا کہ آپ نفسیاتی طور پر پاگل تو نہیں ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ سر اگر آپ 80% بدماشی مسائل، کر رہے ہیں تو اس کا علاج کیا جائے گا، اگر آپ نفسیاتی طور پر ایسا کر رہے ہیں تو اس کا بھی علاج کیا جائے گا۔ 80% مسائل تو حل ہو جائیں گے جب معاشی مساوات قائم ہوگی سر۔ 80% مسائل کی جڑ یہ معاشی ناہمواری ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ بالکل 100% آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں ایگری کرتا ہوں۔ دیکھیے اگر ایک خاتون بے گھر ہو گئی ہے تو اس کو یا تو اسٹیٹ دے نا،
ایجوکیشن ہیلتھ کی ذمہ داری اسٹیٹ لے لے، کھانے کی ذمہ داری اسٹیٹ لے لے، تو پھر باپ کو ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ اگر اسٹیٹ اس قابل نہیں ہے تو پھر باپ کو سوچنا چاہیے، وہ دوسری شادی کر لے، تیسری کر لے، 10ویں کر لے، نو پرابلم۔ پرابلم یہاں ہے کہ وہ جو پہلی ہے اس کا رائٹ دے، کر لے۔ لوگوں کے پاس سلوشن نہیں ہے، لوگ کرائم مزے لینے کے لیے کرتے ہیں۔ عام انسان پارٹی نے، ابھی آپ کا ایک سوال تھا اس کا میں رپلائی کرنا بھول گیا کہ عام انسان پارٹی کیا